कोई मुल्की राज उसने बेच दिए थे, वो भी वो चला गया, हमें निकाल दिया। और कल यहाँ पे ये जश्न आज रात को ये जश्न वहाँ मना रहे हैं और पता नहीं फायर वर्क्स कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं। इस आदमी, ये हमारी आदमी ये जान छोड़ नहीं रहा। हम जो थे मैंडेट लेने वाले, हैवी मैंडेट हमने 97 में लिया था जब ये 5 हलकों से खड़ा हुआ था और हर हलके में शिकस्त फाश हुई थी। कोई और होता भाग गया होता। और हमने ऐसे ऐसे स्कैंडल, कुछ वो क्या कहते हैं सही कुछ नहीं, हमारी प्रोपेगेंडा मशीन तब जो है मरियम नवाज अब आई हैं मीडिया सेल बनाने। हम इसमें महारत पहले रखते थे जब हुसैन हकानी हमारे साथ था। उसके बाद जो था उसमें मुशाहिद साहब मदद करते हैं। मुशाहिद साहब ने बड़ा काम किया है। इस तरीके से करते थे। मरियम, ये अजीजा मरियम बहुत बाद में आई हैं। ये इन्होंने वो जो पेशराव हैं इनके, जिन्होंने बड़ा नाम कमाया, हुसैन हकानी से सीखते, जिस जहाजों से फेंकते थे ये सब कुछ किया था। और ये हमने जो पीपल्स पार्टी को सबक सिखा दिया। तो ये जो है, ये कौन है? इल्जाम खान, झूठों का आईजी फलाना, ये क्या चीज थी जो हमारे सामने खड़ा होता? पर ये जैसे मैंने पहले गुजारिश की, पता नहीं किस ढीठ हड्डी का बना हुआ है कि लगा हुआ है और अब भी जो है हमारी वो जान जो है ये नहीं छोड़। मीठी मीठी कर दिया आपने। लेकिन हारून साहब जो बातें दोहरा रहे हैं, ज़ाहिर है माजी अपने आप को दोहराता है और आपके सामने आता है जो आपने किया। लेकिन नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि वो अजाला करने की कोशिश करें, तलाफी करने की कोशिश करें माजी की गलतियों की। मौका नहीं दिया जाएगा? नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि माजी में जो कुछ भी किया गया, जमात-उन-नबी की दिहाई में जो कुछ हुआ, वो तलाफी करने की कोशिश कर रहे हैं उन गलतियों की। नहीं कर सकते क्या वो? कौन सी तलाफी? जो कोशिश वो कर रहे हैं अभी, उनके कहने को छोड़े, मसलन क्या तलाफी करने की कोशिश कर रहे हैं। बयानिया उन्होंने अपना थोड़ा तब्दील किया है। माजी में वो जैसे मोहरा बनते थे, अब मोहरा बनने से वो बाज आ गए हैं, वो अमल नहीं करते उस तरह से। उन्होंने क्या किया? उन्होंने लश्कर भर्ती किए पुलिस में, ISI तहसीलदार भर्ती किए उन्होंने। ये जो प्रोविंशियल कस्टम होता है उसमें उन्होंने कोटा दिया MNS को, MPs को। और उन्होंने सिविल सर्विस को बिल्कुल उसका बेड़ा ही गर्क कर दिया। पहले कौन सी अच्छी हालत में थी। और ये शहबाज शरीफ साहब ने ज़ाहिर है उनकी इजाज़त से उनके साए में एक कंपनियां बना दी। दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा होता है? दुनिया के किसी मुल्क का वज़ीर आज़म कारोबार करता है? दुनिया के किसी मुल्क में ये होता है कि उसकी साहबजादी सरकारी अफसरों के इजलास जो हैं वो करे, सफ़ीरों से मिले, किसी चीफ मिनिस्टर का भाई जो है वो DPOs की और डिप्टी कमिश्नरों की तकर्री करे? ये नहीं कभी दुनिया में वैसे वो निकले बाहर। खैर वो तो इंतहाई मिसाल है, लेकिन आज के यूरोप में भी यही है कि आप अपना ज़ाती कारोबार नहीं करते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक निकले, उनसे क्या ख़तरा था कि अगर वो कारोबार करते, फ़र्ज़ कीजिए 1 घंटा रोज़ाना काम करते, तो क्या ख़तरा था कि वो फेवर करेंगे किसी को, अपने गाहक को? वो निकले, सामने खड़े थे हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब। उन्होंने कहा आप किधर जा रहे हैं? उन्होंने कहा अपने दुकान पे जा रहा हूँ। कपड़े का कारोबार करते थे। उन्होंने कहा अगर मेरे जो नायबुर रसूल है, उन्हें अमीरुल मोमिनीन नहीं कहा जाता था, नायबुर रसूल, वो दुकान खोलेगा तो दूसरों की दुकान पे लोग क्यों जाएंगे? उन्होंने कहा क्या करूँ, कहाँ से खाऊंगा? उन्होंने कहा हम आपका वजीफा मुकर्रर किया। ज़ाहिर है वो सोच चुके थे इस पर गौर कर। क्या वजीफा मुकर्रर हुआ? मदीना में एक आम मजदूर की तनख्वाह, ताकि एहसास भी हो और इसमें आपकी गुजर बसर नहीं हो सका, फिर मजदूरों की तनख्वाह बढ़ाएंगे। हाँ, बिल्कुल, तभी आपको एहसास होगा ये आसाइश नहीं होगी। बात ये है कि हुक्मरान एक अमानतदार है। हुक्मरान मालिक नहीं है। ये एक अदारा है, इसका एक मालिक है। एक सुपर स्टोर है, उसका एक मालिक है। ठीक है, फिजाई कंपनी, उसका एक मालिक है। उसके हुकूक है। उसने अपनी दौलत रिस्क में डाली, ठीक है, अपना मुस्तकबिल खतरे में डाल। जो हुक्मरान है वो अमानतदार है। उसको इख्तदार नहीं दिया गया। ये इख्तदार का लफ्ज़ पता नहीं बीच में कहाँ से आ गया। वो तो बादशाह जो पता कर लेते थे, अमीर तमूर तो नहीं है ना। लोगों ने उन पर भरोसा किया, एतमाद किया कि वो इंसाफ के साथ फैसला करें। नवाज शरीफ को छोड़ दें, आसफ अली जरदारी बेनज़ीर, अब वो मुकद्दस हो गई, चूँकि कत्ल हो गए इसलिए मुकद्दस हो गई। और लोग, भाई आपको एक जिम्मेदारी सौंपी है, किस लिए? जो दुखी है, जो मुफलिस है, जो गरीब है, जो दरमांदा है, जिसको कहते हैं रेचर्ड ऑफ द अर्थ, उफ्ताद गाने खाक। अच्छा, उनकी बहबूद, उनको क्या मुल्क की हिफाजत करनी है, इंसाफ मुहैया करना, पुलिस के जरिए, अदालतों के जरिए, भूखे को खाना मिलना चाहिए। ये उसूल है।
ٹھیک مہذب حکمرانی یہ ہے بھوکے کو کھانا ملے جو میکسیمم ایفرٹ ہو سکتی ہے. یہ اب شہباز شریف صاحب کہتے ہیں مجھے افسوس ہے 75% لوگ پینے کا پانی 2 کروڑ بچے سکول نہیں جاتے, مجھے افسوس ہے. بھائی آپ حساب تو لگائیں 14 ارب روپے جائیں گے سبسڈی پہ, پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں. اورنج ٹرین بری نہیں ہے مگر 14 ارب سبسڈی پہ جائیں گے, 4 ارب مینٹیننس پہ جائیں گے. اگر 20 ارب جاتے ہیں قرض کی واپسی پہ تو یہ کتنے ہو گئے, 38 ارب ہو گئے. اس 38 ارب سے یہ بجٹ نہیں ہے پورا ایجوکیشن کا سالانہ. یہ بچے پڑھ سکتے تھے اور بھی پروجیکٹ غلط نہیں ہے, یہ میٹرو ہے, یہ ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے, مگر یہ پہلے مجھے پینے کو پانی چاہیے, کھانے کے لیے مجھے روٹی چاہیے, میری جان اور مال کی حفاظت چاہیے میرے گھر میں. کیا وہ پولیس بنائی, اس کو موقع دیں, اس کی بجائے عمران خان کو کیوں نہ موقع دیں. فرشتہ وہ بھی نہیں ہے, فرشتہ وہ بھی نہیں ہے, اس میں خامیاں ہیں, اس سے اندیشے ہیں, اس کی پارٹی غیر منظم ہے, اس میں طرح طرح کے جانور ہیں. ٹھیک, لیکن اس کو کیوں نہ چانس دیں, تمہیں دیا چانس. اچھا, تم نے اپنے طرز فکر میں ایک دن بھی اپنی اصلاح نہیں کی. اور بابا معاف کر, جان چھوڑ, اب جا. اچھا, لیکن وہ مردان میں انہوں نے جب بات کی نا 17 ارب روپے انہوں نے پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ کی بات کی, اور انہوں نے کہا کہ بعد میں یہاں پر بھی قائم کریں گے, اور 40 ارب روپے انہوں نے روزگار اسکیم پر بھی لگائے ہیں. سلمان صاحب, لیکن یہ وہاں نعرہ کیوں نہیں لگتا ووٹ کو عزت دو شہباز شریف صاحب کے جلسوں میں؟ جلوس اور ریلیز جو ہیں یہ جمہوریت کا حسن ہوتے ہیں. اس سے لوگوں کے رجحان کا پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے اندر کیا جذبہ ہے, کیا تحریک ہے. لیکن کسی کو جانور سمجھ کے اسے اقتدار نہیں دینا چاہیے, اسے انسان سمجھ کے اقتدار ملنا چاہیے. اور جن ایشوز کی بات کی ہے, یہ ایشوز اگر تو پاکستان کے اندر جمہوریت اور جمہوری عمل لے چل رہے تو پھر یہ ایشوز حل ہونے ہوں گے جن کا ابھی ذکر کیا جا رہا تھا. چیف جسٹس صاحب چاروں صوبوں کے اندر گئے ہیں اور انہی برننگ ایشوز کا ذکر کیا ہے کہ ہیلتھ کا ایشو ذکر کیا ہے, ایجوکیشن کی سہولت کی بات کی ہے, پینے کے صاف پانی کی بات کی ہے, اور چاروں صوبوں کے اندر مختلف حکومتیں تھیں اور ایشوز ایک سے تھے. اور یہ بات درست ہے کہ جب آپ مینڈیٹ لے کے آتے ہیں تو اس مینڈیٹ کے تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں. وہاں آ کے یہ نہیں کہ 2 سال دھاندلی میں لگا دیں, پھر الزام تراشی میں لگا دیں, پھر گالی گلوچ میں لگا دیں. اور اس وقت جن جلسوں کی آپ بات کر رہی ہیں, دیکھیں بات آپ نے کہا کہ 40 ارب وہاں لگا دیا, یہ فیصلہ تو لوگوں نے کرنا ہے. اب بات ہے کہ ان حکومتوں کی کارکردگی کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان جلسے جلوس اور ریلیز کو بامقصد بنانا چاہیے. کل لاہور میں بھی ہو رہا ہے, اور میں ہمیشہ ایک فرق بتاتا ہوں کہ 30 اکتوبر 2011 کہ جی سیاسی تبدیلی لائیں گے, اچھی شہرت کے حامل لوگوں کو پیش کیا جائے گا کہ انہوں نے اچھا نعرہ لگایا ہے کہ 2 نہیں 1 پاکستان. میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح 2 نہیں 1 تحریک انصاف ہونی چاہیے. 1 تحریک انصاف نظریاتی کارکنوں کی ہے, اور ایک میں آپ دیکھیں کہ موقع پرست ہیں, ابن الوقت ہیں, وہ الیکٹیبلز کے نام پہ جو لوگ آ رہے ہیں کہ وہی لوگ تھے جو ماضی کے اندر کاف لیگ میں تھے, پھر پیپلز پارٹی میں تھے, پھر نون لیگ میں تھے, اب وہ تحریک انصاف میں آئیں گے. اس طرح سیاسی تبدیلی نہیں آنی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان جلسے جلوس اور ریلیز کو ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی, گالی گلوچ اس میں استعمال کرنے کی بجائے اگر ان کے پاس کچھ ہے لوگوں کو ڈیلیور کرنے کے لیے تو وہ بتائیں کہ وہ کس طرح ڈیلیور کر پائیں گے. میں سمجھتا ہوں کل ایک بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے. میرا مسئلہ یہ ہوگا کہ اس میں کیا عمران خان صاحب کوئی بڑا اور واضح پیغام بھی دے پائیں گے, اور بڑا اعلان بھی کہہ رہے تھے ہونے جا رہا ہے پروفیسر صاحب کہ نئی شمولیت ہوں گی, سونامی پلس ہونے جا رہا ہے, لوگ دھڑا دھڑ لائن میں لگے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونے کے لیے. کس کی ہے ابھی اڑان کی تیاری؟ دیکھیں جلسے جلوس جو ہیں یہ ایک موبلائزیشن کا ایک حصہ ہیں, اور خصوصاً جب الیکشن قریب ہوں تو تمام پارٹیاں یہ کام کرتی ہیں. کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے, کیونکہ آپ دیکھ لیجئے تینوں بڑی پارٹیاں, بلکہ اور بھی جو دوسری پارٹیاں ہیں, مولانا صاحب ہیں, ANP بھی اپنے کو جلسے ولسے وقتاً فوقتاً کرتی رہتی ہے, شیر پاؤ صاحب بھی کرتے رہتے ہیں, اور اس کے علاوہ کراچی چلے جائیے تو ان کی ایکٹیویٹی MQM کے مختلف دھڑوں کی اپنی ایکٹیویٹی چلتی رہتی ہے. بالکل سے 3 بڑی پارٹیوں کو میں نے تذکرہ کیا. تو یہ ایک موبلائزیشن ہے اس حوالے سے کہ آئندہ کیا ہے کرنا ہے, اور اس میں ہمیں دیکھنا صرف یہ ہے کہ کیا آلٹرنیٹ پروگرام دیتے ہیں. جہاں تک حکومت وقت کا تعلق ہوتا ہے, حکومت وقت کی پرفارمنس کو دیکھا جاتا ہے. پرابلم اس وقت ہمارے ہاں ہے ترجیحات کی. مشکلات, مسائل, معاملات تو بہت زیادہ پیچیدہ ہیں. عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ دوبر ہے. یہی وجہ ہے کہ جب چیف جسٹس جاتے ہیں تو علاوہ رولنگ پارٹی کے کوئی ان کو کرٹیسائز نہیں کرتا. وجہ یہ ہے کہ اگر یہی کام حکومت کر دے
یہی کام آپ کے ایم این اے ایم پی اے کر دیں تو ان کی واہ واہ ہو جائے گی. لیکن پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہمیں اقتدار ملتا ہے, اختیار ملتا ہے, تو ایک ہیوی مینڈیٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد میری چھٹی ہے, جس طرح مرضی حکومت کروں, میں اپنے بھائی کو لگاؤں, اپنے ساتھی کو لگاؤں, کسی عزیز کو لگاؤں, اپنے خادم کو لگاؤں, تو لیکن میرٹ کو ہم قربان کر دیتے ہیں. تو بنیادی طور پر جب تک آپ میرٹ اور پروفیشنلزم کو اس میں شامل نہیں کریں گے اور اصولی بنیاد پہ عوامی فلاح کے کام نہیں کریں گے, یہ جو روزگار سکیمیں ہوتی ہیں نا, چیف منسٹر کی سکیم, یہ صرف پروپیگنڈے کا حصہ ہوتی ہیں اور اس کا مقصد ہوتا ہے کہ خوب پروپیگنڈا ہوگا, شروع میں پیسہ تقسیم ہوگا اور اس کے بعد اگلی سکیم آئے گی, پچھلی سکیم کھو کھاتے میں, نئی سکیم کے پیچھے لگ جائیں گے. آپ کو نان ڈسکریمنیٹری بیسس پہ عوام کی فلاح کے کام ملک کے ایک اینڈ سے شروع کر کے دوسرے اینڈ تک کرنے ہوتے ہیں. اسی لیے تو آپ شہباز شریف صاحب بطور صدر کراچی بھی جا رہے ہیں, مردان بھی جا رہے ہیں. وہ تو ایمبیشن ہے نا ان کی, پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں. وہ جگہ جگہ نہیں دیکھیے آپ دیکھ کریں لاہور کو انہوں نے کیا بنا دیا ہے, وہ انہوں نے کراچی کو کیا بنانا ہے, کراچی کو نیو یارک بنانا تھا, نیو یارک بنانا ہے. لاہور بن چکا پیرس. جی پنجاب جو ہے اسی لیے ہفتے میں 3 دن آ کے آپ یہاں رہتے ہیں نا, پیرس بن چکا ہے, وہ جو ہے وہ بالکل بن چکا ہے. پنجاب بھی ہو گیا ہے. اور انہوں نے بھائی ایک بات ہے, ویسے مطلب دلیری کی بات کرنی چاہیے, کراچی کو ہم نیو یارک بنائیں گے, مطلب ہمت کا تو آپ داد دینا اور وہاں پہ کر کے. اب بات یہ ہے کہ ہمارا جو ہے نا, آسمان جو ہیں ان کا رنگ بدل چکا ہے. اب اس کا ہمیں اندازہ نہیں تھا. 30-35 سال تک کوئی ہمارا کوئی بال بھی بکا کر سکا تھا. ہر الیکشن ہم نے یہ کیا, ایسے کیا. اب جو ہے, اور وہ جس آدمی کو ہم نے وہ کہاں صدر مملکت ہم نے بنا دیا تھا, وہ کہتا پھر رہا تھا کہ دیکھیں کون کون پکڑے جائیں گے. یہ ناشکرے جو ہوتے ہیں, اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا بات وہ کر رہا ہے. اب یہ ہے کہ یہاں پہ آئے دن جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, چیف سیکرٹری نے آج جو رونا رویا, اس نے کہا جی جو نیب کے سامنے افسروں کا سلوک ہوتا ہے میں یہاں بیان نہیں کر سکتا. اچھا, وہ جو سیکریٹریٹ میں وہ جو ووٹر ہوتے ہیں نا, جس کی عزت کا اب وہ خیال آ گیا کہ ووٹر کو اور ووٹ کو عزت دو, وہ جب سیکریٹریٹ میں کھپتے ہیں نا صبح سے لے کے شام تک, اور دروازے بند ہو جاتے ہیں, پھر انہیں واپس جانا پڑتا ہے قصور سے لے کے چکوال تک, ان کا خیال نہیں ہے, افسروں کا خیال ہے جی میں بیان نہیں کر سکتا کہ ان کے ساتھ وہاں پہ کیا ہوتا ہے. ان سے صرف پوچھ گچھ ہوتی ہے اور بھی ہوتی ہے, لیکن کہہ رہے ہیں جی بڑا ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. یہ جو بھیڑ بکریاں ہیں جو کہ ووٹر ہوتے ہیں, جن کا اب ہمیں درد ہوا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ان کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو, ان کے ساتھ جو ہوتا ہے جب ہماری وہ گاڑیاں چلتی ہیں, قافلے چلتے ہیں, وہ جو ہمارے رینجر پیچھے ہوتے ہیں وہ ایسے کہتے ہیں ہٹ, تو وہ کہتے ہیں کہ جو کھڑا ہوتا ہے کہتے ہیں میں ووٹر ہوں, مجھے پرے ہو نا تو ادھر, وہ سارا کچھ ہو گیا. وہ کر کے اور یہاں پہ جو ہے ہمارے افسران کو تنگ کیا جا رہا ہے. آہد چیمہ جیسا کام کرنے والا کوئی نہیں تھا, اس بیچارے کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے, ریمانڈ پہ ہے, ابھی تک اس کا ریمانڈ ختم نہیں ہوا, چارجز بعد میں فریم ہونے ہیں. دن کا وہ جو ہے اتنا نوجوان سفیر, وہ جو ہے وزیر ریلویز, ایک سفیر بھی امریکہ میں لگا, وہ تو جب وہ بات ہوگی ریٹ والی بات ہوگی کہ جیسے ریٹ ہے یا نہیں, پر ہم نے سفیر اپنا وہاں پہ اپنا مرضی کا وہاں پہ لگانا ہے, ابھی تو کرنا ہے. یہ سارا کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے, بس یہ کوئی ہمارے خلاف سازش. اچھا لیکن یہ جو